बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 320 मुलाहिज़ा फरमाएं। हमारे दरमियान बड़े मुबहम अंदाज में बातचीत हुई थी, लेकिन सदफ़ के तेवर मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर रहे थे और इसी दूरी में फरीद पाशा मिनास बाकर के कहे हुए अल्फाज भी शामिल थे। इन दो मर्दम शनास अफराद ने फतवा दिया था कि सदफ़ आगे चलकर मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगी। उन हज़रात की पेशीन गोई के पूरा होने के आसार दिखाई देना शुरू हो गए थे। सदफ़ बला की पूरी एतमाद और बेबाक लड़की थी। उसे कोई बात कहने में दरेग महसूस नहीं होती थी। शायद ये उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग का नतीजा था। सख्त और मुशक्कतदार एक्सरसाइज ने उसकी नुस्वानियत में कदरे कमी करके उसके अंदर मर्दानियत का सा अंदाज पैदा कर दिया था। वो बड़े धड़ल्ले से बात करती थी। थोड़ी देर बाद वो दोबारा ड्राइंग रूम में नमूदार हुई तो उसके हाथ में एक छोटी ट्रे भी मौजूद थी, जिसमें चाय की 2 प्यालियां रखी हुई थी। उसने ट्रे को मेज पर सामने रखा और एक प्याली उठा ली। मतलब यही था कि दूसरी प्याली मेरे लिए है। मैंने तुम्हें मना भी किया था। मैंने चाय की प्याली की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे इस वक्त चाय की जरूरत महसूस नहीं हो रही। अगर मैंने ये प्याली मेदे के अंदर उतार ली तो मुझे फौरन नींद आना शुरू हो जाएगी। चाय यहाँ काफी मेरे लिए किसी एपिटाइजर या स्लीपिंग पिल से कम नहीं है। छोड़ो इन बातों को। वो बड़ी लगावट से बोली, मैं इतनी मेहनत से तैयार करके लाई हूँ, अपने मामूल को एक दिन के लिए तोड़ दोगे तो कौन सी क्यामत आ जाएगी। वो सच कह रही थी। वाकई अगर मैं एक रोज बेड ही ले लेता तो इससे किसी किस्म की क़यामत सुगरा या कुबरा नहीं आ सकती थी। मैंने कंधे उचकाए और मेज पर रखी ट्रे में से चाय उठा ली। शुक्रिया वैदान, वो गहरी संजीदगी से बोली, तुमने मेरा मान रख लिया। मैं खामोशी से चाय की चुस्कियां लेने लगा। सदफ ने इस्तफसार किया, वैदान वैसे तुम्हारा रोज का क्या मामूल है? तुम सुबह उठकर नाश्ते से पहले क्या करते हो? मैं सुबह उठता हूँ और सबसे पहले योगा की चंद मशकें करता हूँ, जिनमें ची की एडवांस मशकें भी शामिल हैं, मैंने बताया। उसके थोड़ी देर बाद नाश्ता करता हूँ। वो जल्दी से बोली। जी के हवाले से याद आया कि जब हम फाजिलिया कॉलोनी वाली कोठी में थे और मैंने इस कुव्वत को हासिल करने के लिए तुम्हारी रहनुमाई वाली बात की थी तो तुमने बेसाख्ता चौंक कर कहा था उसे भी ये सब कुछ सीखने का शौक था। मैंने जब उसी के बारे में पूछा तो तुमने मुझे टहलाने की कोशिश की। उस वक्त तो मैंने तुम पर ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन अब जरूर पूछूंगी वो कौन है और अब वो कहाँ है। वो एक लम्हे को मुतवक्कफ हुई, फिर मेरे चेहरे पर निगाह जमाते हुए बोली, तुम्हारे लहजे की उदासी ने मुझे तो इतना बता दिया कि वो हस्ती अब तुम्हारे साथ नहीं है। क्या वो हमेशा हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो गई है या? सदफ की इस बात के खत्म होने से पहले ही मैंने एहतजाजी लहजे में कहा। मेरी आवाज अच्छी खासी बुलंद थी और उसमें एक खास किस्म का जारहाना पन पाया जाता था। इसे दीवानगी भी कहा जा सकता है। सदफ ने बात के इख्तिताम पर मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल करके ये तो साबित कर दिया वो किसी लड़की के बारे में सोच रही है, लेकिन उसके अल्फाज हमेशा हमेशा के लिए तुमसे जुदा ने मेरे अंदरून को झुंझोड़ कर रख दिया और गैर इरादी तौर पर मैं दीवानगी के से अंदाज में घुराया। सदफ को इतने जज्बाती और वहशियाना अंदाज में पुकार कर मैंने उसके ख्याल पर मोहरे सबूत भी लगा दी थी। वो बदसूर मेरी आंखों में देखते हुए नदामत अमेज लहजे में बोली, फैदान सॉरी, खुदा न खास्ता मैं तुम्हें किसी जज्बाती या रूहानी सदमे से दो चार नहीं करना चाहती थी। बस एक बात रवानी से मेरी जबान से फिसल गई। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने गहरी संजीदगी से कहा और दोबारा चाय के साथ मसरूफ हो गया। सदफ ने फिर इस सिलसिले में कोई मजीद खुरीद नहीं की। वो समझ गई थी कि उस हस्ती से मेरा कोई जज्बाती ताल्लुक है जिसने मुझे बेइख्तियार कर दिया था। सदफ ने हालांकि एक आम सी बात कही थी, लेकिन साहिल का मामला मेरे लिए इतना नाजुक था कि मैंने उसे खास कर लिया और बेसाख्ता रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। मैं कभी भूले से भी ये नहीं तसव्वुर कर सकता था कि साहिल मुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई हो। हमेशा हमेशा के लिए अल्फाज बहुत ही संगीन थे और अपने अंदर मौत की सफाकी लिए हुए थे। मौत एक अटल हकीकत है, कोई ज़ीर रूह से इनकार नहीं कर सकता और हर नफ्स को इसका जायका चखना है। लेकिन अपनी अजीज तरीन हस्ती की मौत का जिक्र किस तरह कल्बो रूह पर आबले डाल देता है, इस बात का अंदाजा वही लगा सकता है जिसने किसी को चाहा हो, किसी से मोहब्बत की हो। साहिल मेरी चाहत थी, मेरी मोहब्बत थी। मैंने उसे दिल की गहराइयों से चाहा था, ख्याल की तन्हाइयों और वक्त की कठिनाइयों से गुजर कर उससे मोहब्बत की थी। मैं उसकी अब्दी जुदाई का तसव्वुर क्यों कर सकता था? मैं तो उसकी आर्दी और वक्ती जुदाई में आबला पा उसके सुराग की जानिब महव सफर था। हमारे दरमियान अचानक खामोशी ने एक दबीज चादर तान दी। सदफ मुंह से बोली और ना ही मैंने जबान से एक लफ्ज अदा किया। हम अपने अपने ख्यालों में गुम सर झुकाए वक्फे वक्फे से चाय की कंगनी शरीनी से अपने लफ्ज सेंकते रहे और तसव्वुर में अपने टारगेट को देखते रहे। 6 और 7 बजे के दरमियान घर के दीगर अफराद भी यके बाद दीगरे बेदार हो गए। मौसम की मुनासबत से 7 बजे के वक्त को आला सुबह कहा जा सकता था। 7:30 बजे हम सब नाश्ते की मेज पर थे। नाश्ते से फारिग होने के बाद मैं जरगल को लेकर एक कमरे में बैठ गया। अभी तक उससे खुलकर बात नहीं हो सकी थी। वो मुसीबत ज़दा पश्तून दोशीज़ा मुझे अपनी तवील दास्तान सुनाना चाहती थी। मेरे पास वक्त बहुत कम था, हमें जितनी जल्दी मुमकिन हो वहाँ से निकल जाना चाहिए था। मंशा की तरफ से फिर किसी ओछी और नाखुशगवार हरकत की तवक्को की जा सकती थी। पता नहीं वो अब तक दम साधे क्यों बैठा था। जमशेद इमरान और जलाल की वापसी की कोई सूरत नजर न आने पर उसे फौरन एक्शन में आ जाना चाहिए था। उसका पहला और आखिरी निशाना फरीद पाशा की कोठी ही होती। मैंने जरगल से मुखातिब होते हुए कहा,
اب تک تم یہ بات اچھی طرح جان چکی ہو کہ چند لمحات کے بعد مجھے اپنے دوست فرید پاشا کے گاؤں سید پور روانہ ہو جانا ہے۔ فی الحال میرے پاس تم سے تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں۔ اگر تم چاہتی ہو تو چند روز کے لیے اسی کوٹھی میں رک جاؤ، میں 2-3 روز میں واپس آ جاؤں گا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، ویسے تو تمہارے لیے صرف ایک رات گزارنے کا مسئلہ تھا۔ تم نے کہا تھا کہ صبح تم اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاؤ گی، تم جہاں بھی جانا چاہو تمہیں باحفاظت پہنچا دیا جائے گا۔ بولو کیا کہتی ہو؟ جس طرح یہ طے تھا کہ صدف میرے ساتھ سید پور جائے گی، بالکل اسی طرح میں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ زرگل کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ وہ چند لمحے دزدیدہ نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر گہری سنجیدگی سے بولی، فی الحال تو میرے سامنے کوئی متعین منزل نہیں ہے، حکمت یار کے بندوں سے میری جان محفوظ ہو چکی ہے، آئندہ لائے عمل بہت سوچ سمجھ کر بنانے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک میں ذیلی طور پر اس قدر الجھی ہوں کہ اس بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ سکی۔ میں نے حتمی انداز میں کہا، ٹھیک ہے، تم جب تک چاہو اس کوٹھی کی پناہ میں آرام کر سکتی ہو، اسی دوران میں تمہیں سکون سے سوچنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ میری واپسی سے قبل اگر تم یہاں سے رخصت ہونا چاہو تو تمہیں کوئی نہیں روکے گا، بلکہ تمہیں تمہارے بتائے ہوئے مقام پر باحفاظت پہنچا دیا جائے گا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی وحیدان، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور سرسری انداز میں کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، چلو اسی بہانے مجھے تمہاری سنسنی خیز کہانی سننے کا موقع مل جائے گا، اور مجھے بھی۔ وہ جلدی سے بولی، میں بھی تمہارے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں، تم نے وعدہ کیا تھا مجھے اپنی کہانی سناؤ گے۔ میں نے کہا، تم بھول رہی ہو، میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ اگر کبھی فرصت ملی تو میں تمہیں اپنے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا۔ وہ بولی، تم سید پور کے معاملات نمٹاؤ تو پھر فرصت کے لمحات بھی میسر آ جائیں گے، اس بارے میں صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے اپنے سابق تجربے کی روشنی میں کہا، یہ بھی ممکن ہے تمہارا خیال درست ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے میں پہلے سے زیادہ مصروف ہو جاؤں۔ اللہ مالک ہے۔ میری صاف گوئی کے نتیجے میں اس نے صرف اتنا کہا اور خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے سیکورٹی گارڈ عمر دین اور پاشا کے اسسٹنٹ تحسین کو باری باری اپنے پاس بلا کر ضروری ہدایات دیں، پھر اللہ دیتا سے معلوماتی گفتگو کرنے لگا۔ اللہ دیتا، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنے ہوش و حواس میں پہلی مرتبہ لاہور آیا ہوں، اس لیے اس شہر اور اس کے گرد و نواح میں واقع گاؤں دیہات سے واقف نہیں۔ تم مختصر الفاظ میں ہمیں بتاؤ کہ یہاں سے سید پور جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ اس وقت صدف بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ دیتا نے کہا، صاحب جی، میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، پھر آپ کو راستوں کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے بر وقت اور اہم سوال کیا تو مجھے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا پڑا، وہ فیصلہ جس کے بارے میں نے ابھی صدف کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے اللہ دیتا کو ساتھ نہ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا، اس کوٹھی پر اس کا موجود رہنا زیادہ ضروری تھا۔ تحسین، ناہید اور زرگل کا در حقیقت اس کوٹھی سے کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ اللہ دیتا سالہ سال سے اس کوٹھی کا ایک حصے دار رہا تھا۔ وہ وہاں نمودار ہونے والے ناخوشگوار اور ہنگامی صورتحال سے زیادہ بہتر طور پر نمٹ سکتا تھا۔ میں اور صدف اس کے بغیر سید پور جا سکتے تھے۔ میں نے اللہ دیتا کے سوال کے جواب میں کہا، میں چاہتا ہوں تم یہیں کوٹھی پر موجود رہو، پاشا صاحب تو ناراض نہیں ہوں گے۔ اس نے ایک امکانی بات کی، انہوں نے آپ کو ساتھ لانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے کہا، میں پاشا کو سمجھا دوں گا، اگر آج رات والا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو میں تمہیں ساتھ لے کر جاتا، لیکن موجودہ صورتحال میں تمہارا یہاں رکنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں صاحب جی، بس تو پھر تم مجھے سید پور جانے والے راستے کے بارے میں تفصیلاً بتا دو۔ وہ بتانے لگا، وحیدان صاحب، گلبرگ سے نکل کر آپ کو پہلے تو نہر کے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہوگا، میاں میر، دھرم پورا اور مغل پورا سے ہوتے ہوئے آپ فتح گڑھ پہنچ جائیں گے۔ میں نے پوچھا، نہر کے ساتھ تمہاری کیا مراد ہے؟ کنال بینک روڈ پر؟ جی ہاں، میں کنال بینک روڈ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اس سڑک پر چلتے ہوئے آپ نہر کی مخالف سمت میں سفر کریں گے، یعنی جدھر سے نہر آ رہی ہو آپ اتر جائیں گے۔ فتح گڑھ کے بعد راستہ تھوڑا پیچیدہ ہے، اس راستے پر بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کرنا ہوگی، تم اس کی فکر نہ کرو، میں پیچیدہ راستے سے نمٹ لوں گا۔ میں نے کہا، آگے بتاؤ۔ اللہ دیتا نے مجھے فتح گڑھ سے سید پور کے راستے کی تفصیل بتانی شروع کر دی۔ سید پور سے آگے لگ بھگ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر موضوع رکھا والی ہے، اس کے بعد پاک بھارت سرحد شروع ہو جاتی ہے، سرحد کے اس پار امرتسر ہے۔ اللہ دیتا نے تو یہ معلومات عام انداز میں مجھ تک پہنچائی تھی، لیکن رکھا والی کے ذکر پر آپوں آپ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ساحل کی یاد نے میرے سینے میں ایک خوفناک انگڑائی لے لی تھی۔ میری محبوبہ رکھا والی کے جابر چودھری نوازش کی قید میں تھی، اور میں نے یہ سارا کھٹراگ ساحل کے اصول کے لیے ہی پھیلایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں اس سالم چودھری سے برسوں پہلے کا حساب بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس قرض کی چند گٹھریاں میرے شانوں پر بھی دھری تھی، سب سے بڑی گٹھری ساحل کی تھی جو مجھے پہلی فرصت میں اتار پھینکنا تھی۔ ہمارے درمیان مزید چند منٹ تک ضروری بات چیت ہوتی رہی، پھر اللہ دیتا نے پوچھا، آپ کون سی گاڑی لے جانا پسند کریں گے؟ نسان پٹرول ایک مرتبہ دھوکہ دے چکی تھی، میں اسے لے جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، حالانکہ ازاں بعد یہ ثابت ہو گیا کہ اس جیپ میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہوئی تھی، یہ گتھی سلجھانا ابھی باقی تھی۔ میں نے کہا، ہم یہاں سے ٹویوٹا کرولا میں جائیں گے۔ صاحب جی، ویسے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ گاؤں دیہات کے راستے کے لیے جیپ زیادہ موزوں رہے گی۔ اللہ دیتا نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔ اس کی تجویز میں اگرچہ وزن تھا، تاہم میں نے اس سے پوچھا، کیا سید پور کا راستہ کار کے لیے مناسب نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے وحیدان صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا،
پاشا صاحب خود اپنی دوسری کار میں گئے ہیں۔ میں تو اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ جیپ کا ایک اپنا روب و دبدبا ہوتا ہے، راستے کا ذکر تو بس ایسے ہی نکل آیا۔ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ پاشا کل شام اپنی ہونڈا ایکارڈ میں تو سید پور گیا تھا، جس کا یہی مطلب تھا کہ کار کے لیے وہ راستہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ میں نے اللہ دیتا سے کہا کہ میں کرولا میں جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، بس تو اسی میں جاؤں گا۔ ظاہر وہ میری اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ اس نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے ایک ضروری امر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے پوچھا، اور گرے خائروف کا کیا کرنا ہے؟ مذکورہ گاڑی اس وقت کوٹھی کے گیراج میں کھڑی تھی۔ میں نے کہا اس گاڑی سے جلد از جلد چھٹکارا پانا ضروری ہے۔ پھر ایک فوری خیال کے تحت میں نے کہا تم ایسا کرو، جا کر ہائی روف کے کاغذات وغیرہ چیک کرو۔ میں اس گاڑی کی مکمل تلاشی لے چکا ہوں، اللہ دیتا نے بتایا۔ اس گاڑی کے کاغذات پورے ہیں اور ڈیش بورڈ کے اندر رکھے ہیں۔ بات ختم کر کے اس نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں نے اس کی نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے اسے کہا میں نے رات واپسی پر نہر کے مسلم ٹاؤن والے پل کے نزدیک مٹھائی کی ایک دکان دیکھی تھی۔ تم اس گاڑی کو لے جا کر اس دکان کے سامنے کھڑا کر دو اور خود کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس آ جاؤ۔ آپ غالباً عربین ڈے لائٹ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ دیتا نے کہا۔ میں نے کہا ہاں، اس مٹھائی کی دکان کا کچھ ایسا ہی نام تھا۔ اللہ دیتا نے پوچھا بس ہائی روف کو عربین ڈے لائٹ کے سامنے چھوڑ کر واپس آ جاؤں؟ تم ہائی روف کو وہاں کھڑا کرو گے اور اس کا دروازہ لاک کیے بغیر دکان کے اندر جاؤ گے؟ میں نے وضاحتی لہجے میں کہا گاڑی کے کاغذات اور چابیاں اسی کے اندر رہیں گی۔ تم مٹھائی کی اس دکان سے 2 کلو گرام مٹھائی خریدو گے اور کسی رکشہ ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس آ جاؤ گے۔ پھر اس مٹھائی میں فاتحہ پڑھ کر بڑے پاشا کے لیے دعا وغیرہ مانگ لینا۔ تم ان کے لیے جنازے میں تو شرکت نہیں کر سکو گے، اس طرح تمہاری خاطری لگ جائے گی۔ یہ سب ٹھیک ہے، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن گاڑی کو کھلا چھوڑ کر آنے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا تم جب واپس آؤ گے تو ہر بات واضح طور پر تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ صدف استعجابیہ نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے اس کا استعجاب دور کرنے کے لیے کوئی وضاحت نہ کی اور نہ ہی اللہ دیتا نے مجھ سے مزید کوئی سوال کیا۔ ہم لگ بھگ 8 بجے کوٹھی سے سید پور کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے اور صدف نے اپنا اپنا بیگ کرولا میں رکھ لیا۔ میرے بیگ میں شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ سب کچھ موجود تھا۔ کرولا کے کاغذات وغیرہ میں نے چیک کیے تاکہ راستے میں کسی بھی مرحلے پر ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ دیتا ہم سے چند لمحے پہلے نکلا تھا اور مجھے امید تھی وہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں واپس کوٹھی پہنچ جائے گا۔ میں نے کرولا کو جب گلبرگ 3 سے نکالنے کے بعد بائیں جانب موڑا تو صدف نے کہا فیضان، میرے خیال میں تم غلط رخ پر جا رہے ہو۔ اس راستے پر چل کر تو ہم شادمان کالونی کی طرف پہنچ جائیں گے۔ تمہیں گاڑی کو دائیں طرف موڑ کر کنال بینک روڈ پر لینا چاہیے۔ میں نے اطمینان سے ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے کہا ہم شادمان کالونی ہی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس وقت وہ میرے برابر پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کیا ہم ماموں کی طرف جا رہے ہیں؟ اس نے استفسار کیا۔ میں نے قطعیت سے کہا بالکل نہیں۔ پھر اس کی حیرت 2 چند ہو گئی۔ میں نے کہا ہم فاضلیہ کالونی والی کوٹھی میں جا رہے ہیں۔ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ بس ایسے ہی۔ کیا تمہیں وہاں جانے میں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کی الجھن کو دور کرتے ہوئے کہا دراصل میں ایک نظر اس کوٹھی کا تنقیدی جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہی میں سید پور جاؤں گا۔ پتہ نہیں پھر کبھی اس طرف آنے کا موقع ملے بھی یا نہ ملے۔ تم آج صبح ہی سے خاصی کھوئی باتیں کر رہے ہو، وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے اللہ دیتا سے بھی گرے خائروف کے حوالے سے جو کچھ ڈسکس کیا اس میں سے میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا پلے پڑ بھی کیسے سکتا ہے؟ تم نے میری باتوں کو کھوئی کا ٹائٹل دیا ہے۔ کھوئی ہوئی چیز کو پانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ تمہیں اگر میری بات کا جواب نہیں دینا تو نہ دو، لیکن فلسفیانہ وضاحتوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خفگی امیز لہجے میں بولی۔ ایسی بات نہیں ہے صدف، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ فاضلیہ کالونی والی کوٹھی میں جانے کا سبب میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ ہائی روف کو مٹھائی کی دکان کے سامنے میں اس لیے چھڑوانا چاہتا ہوں کہ وہاں سے اس گاڑی میں ہم سفر کریں گے۔ یہ تم کہہ رہے ہو فیضان؟ وہ ایسے اچھلی جیسے سیٹ میں اچانک کوئی سپرنگ نمودار ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم نے سنا۔ گرے آئی روف ہمارے دشمنوں کی ملکیت ہے۔ صدف نے دلیل دی اس گاڑی میں سفر کرنا ہمارے لیے کوئی بڑی مصیبت بھی کھڑی کر سکتا ہے۔ مجھے امید ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ کوئی انتہائی خطرناک مجرم جس کی پورے شہر میں تلاش جاری ہو، اگر وہ تھانے کے سامنے واقع بلڈنگ میں پناہ گزین ہو جائے تو پولیس کا باپ بھی اسے ڈھونڈ نہیں سکتا، کیونکہ اس طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جائے گا۔ کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پولیس سے چھپتا پھرنے والا مجرم اسی کے سائے میں قیام کرے گا۔ بعض معاملات میں عمومی سوچ اور انسانی نفسیات بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا میرا خیال ہے ہم گرے خائروف میں زیادہ حفاظت کے ساتھ سفر کریں گے۔ گاڑی کے کاغذات مکمل ہیں، میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی موجود ہے، اس لیے قانون کی طرف سے مجھے مکمل بے فکری ہے۔ اور جہاں تک دشمنوں کا سوال ہے تو بھائی دشمن تو دشمن ہوتا ہے، وہ تو آدھی رات کو دیوار پھاند کر بھی گھر میں گھس آتا ہے۔ دشمنوں سے نمٹنا مجھے خوب آتا ہے۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتی رہی، پھر بولی اگر میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کر بھی لوں تو مجھے یہ بتاؤ اس مقصد کے لیے اتنا لمبا چوڑا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بادشاہ انکل کی کوٹھی سے ہائی روف میں بیٹھ کر آ جاتے۔ ایسا کیا جا سکتا تھا، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن میں نے دانستہ نہیں کیا۔
अब खुद ही ये भी बता दो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। इसलिए मैंने करोला को शाह जमाल रोड पर डालते हुए कहा, मैं चाहता हूँ अल्लाह दीता वगैरह हाई रूफ के हवाले से बिल्कुल मुतमईन रहे। वो यही समझे कि दुश्मनों की गाड़ी से निजात मिल गई, इस तरह उन्हें ज़हनी सुकून हासिल रहेगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी गैर यकीनी हालात से गुजारता रहा हूँ और गुजर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम सैयदपुर के रास्ते किस वक्त किस किस्म की सूरत हाल से मेरा वास्ता पड़ जाए। मैं चंद लम्हात के लिए रुका, फिर कहा, सद्दफ एक बात मैं तुम्हें वादे तौर पर बता दूं कि मैं अब वापस फरीद पाशा के पास नहीं आऊँगा। मेरी वजह से उसने बड़ी मुसीबत उठा ली और आइंदा भी उसके दुश्मनों में मजीद इजाफा होने वाला है। मैं एक दुश्मनदार शख्स हूँ, मुझे अपने मुखलस और खैर ख्वाह दोस्तों से फासला रखना चाहिए, कहीं वो लोग मेरे पाँव से बंधे बगोलों के चक्कर में ना आ जाएं। मैं तो देखते हुए अलाव की लिपटों में महवे सफर हूँ। मेरे माहौल की तपश किसी भी शख्स को बुरी तरह झुलसा सकती है। तो तुम सैयदपुर महज इसलिए जा रहे हो कि पाशा अंकल की तजहीज़ो तकफीन में शिरकत कर सको? सद्दफ ने गंभीर आवाज में कहा। उसके बाद तुम अपना रास्ता अलग कर लोगे? हाँ, फिलहाल तो यही सोचा है, मैंने गोल मोल जवाब दिया। मैं उससे फासला रख कर उसकी हर किस्म की मदद करूंगा, उसे मेल मिलाप भी रखूंगा, लेकिन उसके यहाँ मुस्तकिल डेरा नहीं डालूंगा। बड़े पाशा की मौत तो एक बहाना बन गई। दर हकीकत में वैसे आज जरूर काम से सैयदपुर जाने वाला था। उस जरूरी काम के बारे में मुझे भी कुछ बताओगे? वो शिकायत अमेज लहजे में बोली। मैं साहिल के बारे में सद्दफ को कुछ बताने की गलती नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने उसे टाल दिया। तुम तो मेरे साथ जा रही हो, कोई भी जरूरी और गैर जरूरी काम तुमसे पोशीदा नहीं रहेगा, तुम अपनी आंखों से देख लेना। इस गाड़ी का क्या करोगे? उसने डैशबोर्ड पर हाथ मारकर सटपटाए हुए लहजे में कहा। मैं टोयोटा करोला को फिलहाल फाजिलिया कॉलोनी वाली कोठी के कार पोर्च में खड़ा कर दूंगा, मैंने कहा। वहां से हम टैक्सी में बैठकर नहर के पुल तक पहुंच जाएंगे। बाद में सैयदपुर पहुंचने के बाद मैं पाशा को गाड़ी के बारे में बता दूंगा। तुम्हारी प्लानिंग इस कदर उलझी हुई है कि इसे समझने के लिए दिमाग की चूलें हिल गई हैं। वो दोनों हाथों से अपना सर थामते हुए बोली, तुम जानो और तुम्हारे काम जाने, मैं अब इस सिलसिले में तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी। मैंने करोला कोठी के सामने रोकते हुए कहा, ये तुम मेरे और अपने दोनों के हक में बेहतर करोगी। उसने मजीद कुछ कहना चाहा तो मैंने कोठी का गेट खोला और गाड़ी को उसके जायज मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर दिया। सद्दफ ने पिछले चंद रोज से मुझे बहुत जिच किया था। वो वजी और वहीदान के चक्कर को इतनी संजीदगी से लेकर मेरे पीछे पड़ गई थी कि मैं एक तरह की कोफ्त महसूस करने लगा था। अब उसे जिच देकर मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सका। आइंदा 15 मिनट में मैंने कोठी के बाएं भाग में झांक कर देखा। झाड़ियों के पीछे तय खाने का रोशनदान अपनी जगह पर सही और सालम हालत में मौजूद था। मैंने कोठी का एक चक्कर लगाया और सद्दफ के साथ बाहर निकल आया। शाहजमाल रोड पर आने के बाद हमें थोड़ी देर तक टैक्सी का इंतजार करना पड़ा, फिर हम अपनी मंजिल की जानिब चल पड़े। अरेबियन डे लाइट के सामने दीगर गाड़ियों के साथ ग्रे हाई रूफ मौजूद थी। हम एतमाद के साथ चलते हुए उसके पास पहुंच गए। मैंने ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोला और स्टीयरिंग संभाल लिया। सद्दफ के लिए मैंने दूसरी जानिब के दरवाजे का लॉक हटा दिया। वो भी गाड़ी के अंदर दाखिल होकर पैसेंजर सीट पर आ बैठी। अपने सफरी बैग्स को हमने अकबी निशिस्त पर डाल दिया। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और घुमाकर उसे किनाल बैंक रोड की तरफ लाने का इरादा कर ही रहा था कि मुझे बड़ी शिद्दत से चौंक जाना पड़ा। और मेरे चौंकने का सबब एक सुर्ख लैंड क्रूजर थी। वो टोयोटा 4 व्हील ड्राइव जीप जिसकी पूरी बॉडी सुर्ख और छत सफेद थी। इतनी दूर से मैं उसकी नंबर प्लेट ना पढ़ सका। वो जीप फेरोजपुर रोड पर नहर के पुल को अबूर कर रही थी। मेरे देखते ही देखते उसने पुल अबूर किया और वादत रोड पर मुड़ गई। मैंने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर अपनी गाड़ी को सुर्ख लैंड क्रूजर के पीछे दौड़ा दिया। सद्दफ भी उस जीप को देख चुकी थी। सनसनी खेज लहजे में बोली, वहीदान तुमने मुझे जिस पैरूपिये की कहानी सुनाई है, कहीं इस गाड़ी में वही तो नहीं? तुम्हारी इज़रारी हालत भी उसकी निशानदेही कर रही है। 99% इम्कान तो इसी बात का है, मैंने हिजानी अंदाज में कहा। मैं जरा उसकी नंबर प्लेट देख लूं, फिर 100% बात कर सकूंगा। अगर ये वही बदमाश है तो आज मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकेगा। मैं वादत रोड पर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। सुर्ख लैंड क्रूजर की ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स की पुश्त मुझे दिखाई दे रही थी। वो शख्स सफेद सूट में मलबूस था। मैंने उसे वादत रोड पर मुड़ता देकर एक लम्हे के लिए सोचा कि कहीं इस मक्कार का ताल्लुक मंशा से ना हो। मंशा की छोटी 2 मंजिला सफेद कोठी भी इसी इलाके में थी, लेकिन जब आप 12 मार्केट बहुत पीछे रह गई और सुर्ख लैंड क्रूजर सीधी आगे निकलती चली गई तो मुझे अपनी सोच की नफी करना पड़ी। मैंने कोशिश करके गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर जीप की नंबर प्लेट पढ़ ली और मेरे सीने से एक इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई। वो नकली वहीदान के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। मज़कूरा सुर्ख जीप का नंबर 4737 था। मैंने सद्दफ को मुखातिब करते हुए कहा, सद्दफ ये वही बैरूपिया है जिसकी मुझे तलाश थी। सद्दफ ने पुरज़म अंदाज में कहा, वहीदान तुम गाड़ी की रफ्तार को और बढ़ाओ और इसे घेरने की कोशिश करो। आज हम दोनों मिलकर इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसका सारा बैरूप नाक के रास्ते निकल जाएगा। ये मत भूलो कि यही खबीज तुम्हारी डार्लिंग का कातिल भी है। मेरी यादाश्त बेहतरीन है सद्दफ, मैंने ब्रिज स्टोन टायरों वाली उस सुर्ख जीप का ताकुब जारी रखते हुए कहा। अगरचे इस बैरूपिये ने अपनी तहरीर के जोर पर डार्लिंग की मौत को बड़े जानदार अंदाज में जायज साबित करने की कोशिश की है, लेकिन जब तक मैं इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाता किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। हम आगे पीछे वादत रोड पर गाड़ियां दौड़ाते हुए बैंक स्टाफ, पायलट, हाई स्कूल और मोड़ पीके वाल से गुजरे।
لیکن مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ میں اپنی گاڑی کی جتنی رفتار بڑھاتا وہ بھی جواب میں جیپ کو اتنا ہی تیز کر دیتا، اور اسی دوران میں اس نے ایک مرتبہ بھی مڑ کر عقب میں دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے اپنے تعاقب کا علم ہو چکا ہے یا نہیں، البتہ ہمارے درمیان ایک مخصوص فاصلہ برقرار تھا۔ تھوڑا آگے جا کر بہروپیہ نے اپنی جیپ سکیم روڈ کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ دی۔ میں نے بھی عبادت روڈ کو چھوڑ دیا۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد ہم ملتان روڈ پر آ گئے۔ میں باوجود کوشش کے بھی درمیان حائل فاصلے کو کم نہیں کر پایا تھا۔ پتہ نہیں وہ منحوس کس طرح میرے ارادے سے واقف ہو جاتا تھا اور اپنی جیپ کی سپیڈ بڑھا کر مجھے پریشان کر رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں نہیں بلکہ وہ میرا تعاقب کر رہا ہو۔ چوبرجی پر پہنچ کر اس نے جیپ کو بہاولپور روڈ پر موڑ دیا۔ اس روڈ کے دونوں اطراف میاں صاحب قبرستان کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ سڑکیں تنگ ہونے کے باعث بے پناہ رش رہتا ہے، لہذا مجھے یہاں فاصلہ کم کرنے میں تھوڑی کامیابی حاصل ہوگی، لیکن مدنگ چونگی پر آ کر اس نے پھر وہی سابق فاصلہ برقرار کر لیا۔ اب اس کی سرخ جیپ فاطمہ جناح روڈ پر مڑ رہی تھی۔ ہم پلازا سینما کے پاس سے گزر کر مال روڈ پر پہنچے اور آگے پیچھے بائیں جانب مڑ گئے۔ اب ہمارا رخ ریگل سینما کی طرف تھا۔ یہاں ایک ٹریفک سگنل نے ہمارا درمیانی فاصلہ بڑھا دیا اور بہروپیہ کو میری پہنچ سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ صدف نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، بیکار ہے فیضان، یہ چھلاوا ہے، تمہارے قابو میں نہیں آئے گا، اس کا تعاقب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم اتنی جلدی حوصلہ ہار گئی۔ میں نے کہا، بڑی بازیاں اتنی کم ہمتی سے تو نہیں جیتی جا سکتی۔ وہ بولی، انسان کا مقابلہ انسان سے ہو تو ہمت اور جرات دکھانے کا مزہ آتا ہے، مگر میں تو دیکھ رہی ہوں اس بہروپیہ میں جناتی قوت بھری ہوئی ہے، یہ شیطان کی طرح پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں مسلسل دھوکہ دے رہا ہے، اور اب تو اس بند سگنل نے اسے ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے۔ اسی وقت سگنل کھل گیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے ہائی روف آگے بڑھا دی۔ میری متلاشی نظر دور دور تک شاعرہ ایک قائد اعظم مال روڈ کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر وہ سرخ جیپ مجھے ایک جانب کھڑی نظر آ گئی۔ وہ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا جس کی پارکنگ میں جیپ کھڑی تھی۔ جیپ کے اندر بہروپیہ موجود نہیں تھا۔ بے ساختہ میری نگاہ ڈپارٹمنٹل سٹور کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی اور میرے وجود میں سنسناہٹ بھر گئی۔ انڈے کی طرح سفید سوٹ میں ملبوس وہ دراز قامت نقلی ویدان دروازے سے سٹور کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کی پشت میری جانب تھی، لیکن میں حلیہ شکل اور جسامت میں ہو بہو اپنی کاپی کو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پہچان گیا۔ میں ہائی روف کو روکنے کے بعد باہر آیا اور صدف کے ساتھ ڈپارٹمنٹل سٹور کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ صدف نے کہا، فیضان، سٹور کے اندر اسے گھیرنا مناسب نہیں ہوگا، اسے سامنا ہوتے ہی ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے جو ہماری راہ کھوٹی کر دے گی۔ ہم سید پور جانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ ہمیں اس کے باہر آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کی جیپ کے قریب رہ کر اس نے کہا، وہ آخر کتنی دیر اندر رہ سکتا ہے، کبھی نہ کبھی تو اسے باہر آنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا، تمہاری تجویز تو معقول ہے، لیکن اس شیطان نے مجھے جتنا پریشان کیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ میں اس کے تعاقب میں اندر چلا جاؤں۔ ویسے میں سٹور کے اندر کسی قسم کی ہنگامہ آرائی نہیں کروں گا، صرف نقلی ویدان پر نظر رکھوں گا۔ گھیریں گے ہم اسے باہر نکلنے کے بعد ہی۔ اور میں نے تھوڑا توقف کیا اور کہا، میرا تو خیال ہے تم ہائی روف کے اندر جا کر بیٹھو، میں سٹور کے اندر جاتا ہوں، اگر وہ میری نظر بچا کر باہر نکل آیا تو تم اسے چھاپنے کی کوشش کرنا۔ پھر میں نے اس افساریہ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اس کام کے لیے تم کسی قسم کا ڈر خوف تو نہیں محسوس کر رہی؟ ڈر اور خوف؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، تمہارے جیسا مارشل آرٹسٹ اور چی کا ماہر میرے ساتھ ہے تو کیسی پریشانی، تم مطمئن ہو کر جاؤ، میں اس کی ایسی ٹھکائی لگاؤں گی کہ زندگی بھر اسے بیروب بھرنے کا خیال نہیں آئے گا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی کہ تم حوصلہ اور جرات کی باتیں کر رہی ہو، میں نے کہا، ورنہ تھوڑی دیر پہلے تم بہت مایوس ہو رہی تھی۔ وہ بولی، انسانی جذبات و احساسات موقع محل کی مناسبت سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، پہلے وہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے بد دلی نے مجھے گھیر لیا تھا، لیکن اب تو ہم ذرا سی کوشش کر کے اسے اپنے دام میں لا سکتے ہیں۔ پھر وہ جوشیلے لہجے میں بولی، اور تم یہاں باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، وہ اگر اس سٹور سے نکل کر کہیں اور چلا گیا تو میں انتظار میں سوکھتی رہوں گی اور تمہیں بھی خاصی در بدری ہوگی۔ میں گاڑی کی طرف جا رہی ہوں۔ اوکے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر سٹور کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک شعبہ جاتی ڈپارٹمنٹل سٹور تھا جس کی غالباً 2 سے زیادہ منزلیں تھیں۔ میں کسی اجلت یا بدحواسی کا مظاہرہ کیے بغیر اپنی کاپی کو تلاش کرنے لگا۔ میرے اندازے سے یہی ظاہر ہوتا تھا میں شاندار شوکیسز میں سچے آئٹم کو دیکھ رہا ہوں، لیکن در حقیقت میں نقلی ویدان کو کھوج رہا تھا جو ایک جھلک دکھلا کر اوجھل ہو گیا تھا۔ میں اس تلاش کے دوران میں داخلی دروازے کو بھی نظر میں رکھے ہوئے تھا کہ کہیں وہ بدبخت نگاہ بچا کر سٹور سے نہ نکل جائے۔ میں نے نہایت ہی چابک دستی سے سٹور کی 2 منزلیں دیکھ لیں، لیکن اس کی صورت کہیں نظر نہ آئی۔ پتہ نہیں وہ کمبخت کہاں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسی وقت میرے ذہن میں اس خیال نے بھی سر ابھارا کہیں اور کسی راستے سے وہ باہر نہ چلا گیا ہو۔ ایسا سوچتے ہی میں نے سیکورٹی کے ایک جوان سے دریافت کیا، کیا اس سٹور میں آمد و شد کا صرف ایک ہی دروازہ ہے یا اس کے علاوہ بھی؟ اس نے جواب دیا، جناب سٹور میں آنے جانے کے لیے 3 دروازے ہیں، ایک وہ جو سامنے کی طرف ہے جس میں سے آپ اندر داخل ہوئے تھے، باقی 2 دروازے پہلوئے میں ہیں۔ وہ سیکورٹی والا خاصا الرٹ اور عقاب نگاہ معلوم ہوتا تھا، اس نے مجھے سٹور میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔
ایک فوری خیال کے تحت میں نے اسے پوچھا میں دراصل یہاں کسی قسم کی خریداری کے لیے نہیں آیا ہوں۔ پھر اس نے محتاط نظر سے مجھے دیکھا، جیسے اسے خیال ہو کہ اگر میں خریداری کے لیے نہیں آیا تو پھر کیا چوری ڈکیٹی کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اس کی الجھن کو دور کرنے کی خاطر کہا میں ایک دوست کو اس اسٹور میں داخل ہوتے دیکھا تھا تو ادھر چلا آیا، اس سے ملے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ تو سیکورٹی گارڈ کے استفسار میں تشویش در آئی۔ میں نے کہا کیا تم نے میرے اس دوست کو کہیں دیکھا ہے؟ اس نے بے داغ سفید پتلون کوٹ پہن رکھا ہے اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ ہے، اس نے جوتے بھی سفید ہی پہن رکھے ہیں۔ میں نے اسے اوپر سے نیچے تلاش کیا لیکن مجھے وہ کہیں نہیں ملا۔ سیکورٹی گارڈ نے شک زدہ انداز میں مجھے سرتاپا دیکھا اور نفی میں ساری لاتے ہوئے بولا نہیں سر، میں نے ایسے کسی شخص کو یہاں نہیں دیکھا۔ کیا تمہاری ڈیوٹی صرف بالائی منزل تک ہی محدود ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے سوچا ممکن ہے نقلی وجدان اس منزل پر آیا ہی نہ ہو اور نیچے ہی سے کہیں غائب ہو گیا ہو۔ میں نے فی الفور نیچے کا رخ کیا، تیزی سے زینے طے کرتے ہوئے میں دوبارہ زینی منزل پر پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ پھر میں نے تنقیدی نگاہ سے اس جگہ کا جائزہ لیا اور کدے مایوس ہو کر بیرونی دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ 90% امکان اس بات کا تھا کہ وہ بیروپیہ ایک مرتبہ پھر مجھے چکر دینے میں کامیاب رہا تھا۔ اس خیال سے ذرا تقویت ملی کہ اس کی گاڑی صدف کی نگرانی میں تھی، وہ کہیں بھی جاتا اپنی سرخ لینڈ کروزر میں بیٹھ کر جاتا اور ایسا کرتے وقت وہ فوراً صدف کی نگاہ میں آ جاتا۔ اس کے بعد یقینی طور پر ایک طویل فائٹ شروع ہو جاتی۔ میں بجلی کسی صورت کے ساتھ اس جدید ڈپارٹمنٹل سٹور سے باہر آیا اور جیسی پارکنگ کی جانب قدم بڑھائے ایک جھٹکے سے رک گیا۔ میری نگاہ نے ایسا منظر دیکھا جس کے لیے میں ذہنی طور پر قطعاً تیار نہ تھا۔ پارکنگ میں نقلی وجدان کی لینڈ کروزر تو اپنی جگہ موجود تھی لیکن ہماری گرے ہائی روف کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا میں نے ہائی روف کو 4WD لینڈ کروزر کے پیچھے پار کیا تھا تاکہ وہ بیروپیہ کسی بیٹ اور بچ نکلنے میں کامیاب نہ ہو، لیکن ہائی روف کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب ہماری گاڑی وہاں موجود نہیں تھی تو پھر صدف کی موجودگی بھی کیا معنی رکھتی تھی؟ میرا ذہن لاکھوں قسم کے خطرناک اندیشوں میں گر گیا۔ صدف کہاں گئی؟ اس نے گرے ہائی روف کو کہاں پہنچا دیا؟ میرا انتظار کیے بغیر وہ اچانک وہاں سے کیوں ہٹی جبکہ وہ نقلی وجدان کے استقبال کے لیے وہاں انتظار کر رہی تھی؟ کہیں اسے کوئی حادثہ وغیرہ تو پیش نہیں آ گیا؟ آخری سوال بہت ہی سنگین تھا، میں تڑپ کر رہ گیا۔ ویسے خوش امیدی یہ تھی کہ نقلی وجدان کی لینڈ کروزر ہنوز پارکنگ میں نظر آ رہی تھی، جس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ مکار ابھی وہاں سے روانہ نہیں ہوا تھا۔ ڈپارٹمنٹل سٹور سے نکل کر وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے پیش آمدہ صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ اسی دوران میں میری سوچ صرف ایک ہی نقطے پر مرکوز تھی کہ صدف کہاں غائب ہو گئی، اور وہ بھی ہائی روف سمیت۔ میں اسے تلاش بھی کروں تو کہاں؟ اسی سوچ کے دوران میں میرے ذہن میں ایک نہایت ہی خطرناک سوال نے سر ابھارا اور میرے پورے وجود میں ایک سنسنی توڑ گئی۔ وہ خیال بہت ہی سنگین اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہیں صدف نقلی وجدان کے جھانسے میں آ کر اس کی کسی سازش کا شکار تو نہیں ہو گئی۔